अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत से इशू सियासी जिस पर हम बात करेंगे, शुरू करेंगे एतजाज एहसन साहब से, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम एतजाज साहब। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब, क्योंकि बहुत से इशूज हैं और आपका जो तजर्बा रहा है पॉलिटिक्स, कैंपेन्स, आपने भुट्टो साहब के साथ उस वक्त की पीएनए भी देखी, एआरडी भी देखी, एमआरडी, सारी तब आप एपीडीएम बनते भी देखी। सो मैं कुछ चीजें जो इल्जामात पीपल्स पार्टी पे और कुछ के आपको क्या लग रहा है कि आगे जाके क्या होगा, ये बताइए। सबसे पहले पीपल्स पार्टी को बाप पार्टी के वोट लेने चाहिए थे आपके ख्याल में? देखिए, जिस वक्त तो ये इशू हो गया कि क्या पीडीएम की बाकी जमातें यूसुफ रजा गिलानी को तस्लीम करती हैं, इस बुनियाद पर जो कि मुरवजा बुनियाद है, ये मैं अर्ज़ कर दूं, मैं भी 2 मरतबा लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा हूँ, और मुरवजा बुनियाद उसकी ये है कि जिस सियासी जमात के सबसे ज़्यादा मेंबर हों अपोजिशन में, उसका हक बनता है, और ये एक कन्वेंशन है। अब ये कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले और मौलाना कि जी पीपल्स पार्टी ने कह दिया था कि हम ये अपना चेयरमैन सेनेट क्योंकि पीपल्स पार्टी का होगा इसलिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नून लीग को दिया जाएगा। आप कहते हैं ये ठीक नहीं था? मेरा नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी मानती या क्यों ये इशू आता ही। ये तो एक बिल्कुल बहुत अरसे जब से सेनेट हमारे यहाँ चला है 1973 से यही होता है सर। लेकिन बाप, आपका ख्याल है बाप से ठीक वोट लिए फिर? जिस पार्टी जो पार्टी अपने साथ ज्यादा मेंबर्स और नंबर्स दिखा सकती है उसको मिलना चाहिए। आपके ख्याल में बाप से वोट इतना सर फिर ये भी आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके ख्याल में बाप से ठीक वोट लिए, क्योंकि रजा रब्बानी साहब ने भी और मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, दोनों ने तनकीद की है पीपल्स पार्टी पर। ये कहते हैं, रजा रब्बानी साहब कहते हैं कि गो के लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी थी, राइट हमारा था, लेकिन बाप के सेनेटर्स और दिलावर ग्रुप से हिमायत नहीं लेनी चाहिए थी। आप उनसे इख्तलाफ करते हैं सर, रजा रब्बानी साहब? नहीं, मैं उससे इख्तलाफ उनसे नहीं करता हूँ। आई एग्री। अगर देखा जाए तो बाप से हमें वोट नहीं लेने चाहिए थे, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है उनकी। लेकिन अगर अरिथमेटिक देखा जाए और जो मुरव्वज और रायजुल वक्त जो असूल है, उस पे भी पीपल्स पार्टी गलत नहीं है। ये और चीज़ है कि बाप कई क्रेडेंशियल्स रहते हैं बाप के मेंबरान के, और बाप की साख्त ऐसी है और कि उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। जिस तरह मैं समझता हूँ कि हमें मुस्लिम लीग नवाज से दूर रहना चाहिए, और मुस्लिम लीग नवाज ने भी हर वक्त मौका परस्ती की है, उसी तरह मैं समझता हूँ बाप से भी दूर रहना चाहिए। आपका ख्याल है बाप से भी और मुस्लिम लीग नून से भी दूर रहना चाहिए? मेरे सवाल बहुत सारे, मैं एक एक करके आगे चलता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा आप एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी हैं पीपल्स पार्टी। ये इल्जाम तो लगेगा पीपल्स पार्टी पे यकीनन के चूंकि बाप से वोट लिए, ये इल्जाम तो लगेगा। और उन्होंने ये भी कहा, सर वैसे मैं चले एक चीज ऐड कर दूं, उन्होंने कहा बाप के कहने पर बाप ने पीपल्स पार्टी को वोट डाला। ये तो मुझे अच्छा, उनके बाप ने तो जब बाप के पास जुबैर साहब बैठे हुए थे और मिन्नत समाजत कर रहे थे, और उन्होंने खुद तस्लीम किया कि उन्होंने मरियम बीबी और नवाज शरीफ के मुकदमात के बारे में बात की, तो वो किसके बाप से बात कर रहे थे? ये तो बात अब सर चले मैं मजीद आपसे सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि पीपल्स जी ये कज बहसियां हो गई हैं, कज बहसियां हो गई हैं बिल्कुल, और सारा वक्त हम इस कज बहसी पे लगे रहते हैं। एक कहता है आपने उस वक्त फौज का साथ दिया, दूसरा कहता है आपने उस वक्त दिया, तीसरा कहता है आपने हमारी हुकूमत हटाने में कोशिश की और आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए। तो पहला कहता है आपने हमारे उस वक्त कोशिश की जब मेमो गेट आपने किया। तो ये अब इनसे जरा आगे बढ़ना चाहिए सर। लेकिन मुन्ने के अब्बा की जरूरत तो सबको होती है ना, आपको पता ही है, मुन्ने का अब्बा सबको चाहिए होता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब आके इल्जाम लगा रही है कि मियां साहब जो पाकिस्तान से बाहर गए
وہ بھی ڈیل کا نتیجہ ہے. آپ اگری کرتے ہیں کہ وہ ڈیل کا نتیجہ ہے؟ مریم بی بی کی خاموشی بھی ڈیل کا نتیجہ تھی؟ 100%. اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی تھی لیکن انہوں نے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، میں یہ بھی اتفاق کرتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر سے اور رضا ربانی سے کہ ہمیں یہ کم از کم نہیں کرنا چاہیے تھا. سر لیکن ہمیں اس قسم کا سمجھوتا یا ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر ڈیل نہیں بھی تھی، کیونکہ میں تو امین نہیں ہوں فرینکلی ان دس، پر جو اس کا امپریشن اور پرسیپشن بنتی ہے، جو اس کا بظاہر جو نظر آتا ہے، وہ تو اس طرح ہی لگتا ہے کہ کوئی ہمارے اپنی کمی پوری کرنے کے لیے ہم نے باپ کے ووٹ لیے. سر تو وہ یہ نہیں لینا چاہیے تھے. سر لیکن سر اگر دیکھا جائے کہ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ جب موقع آیا، جب تھوڑے سے معاملات کھلے، تو پی ایم ایل این آپ لوگوں پر الزام لگاتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں، آپ ان ہاؤس چینج لا کر اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی. مریم بی بی نے تو کہا کہ بہت کچھ انہوں نے ویسے تو کہا، لیکن باپ کے کہنے پر ووٹ دیا، لکیر کھنچ گئی ہے، فائدے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، سلیکٹ ہو گئے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن سلیکٹڈ ہے. مسئلہ یہ کہ وہ جب آپ کے اوپر اب جب سختی یا مشکل وقت آیا تو وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ڈیل کر گئے. جب مشکل وقت آیا تو آپ نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ میاں صاحب ڈیل کر کے باہر گئے، آپ کا ٹویٹر ڈیل کی وجہ سے خاموش ہوا، پنجاب میں سینٹ کا الیکشن ڈیل کی وجہ سے آپ نے الیکشن نہیں ہونے دیا، زبیر صاحب کی میٹنگ ڈیل کے لیے تھی. اس کا مطلب ڈیل دونوں پارٹیاں کرنا چاہ رہی ہیں سر، یا کر لیتی ہیں جب موقع ملتا؟ نہیں کاشف، بات یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اب میں اس کا فرض کرو یہ جواب شروع کر دوں، یہ تو مطلب ہے کوئی بات نہیں ہوئی. اب میں اب کہنا آگے شروع کر، جو میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس قسم کے بحث میں پڑھیں، پر آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ مریم بی بی نے کیا کہا تھا کہ میری تو کوئی جائیداد لندن میں کیا پاکستان میں ہی نہیں. مریم بی بی نے کیا کہا تھا؟ بڑے پرزور انداز میں کہا تھا میں ضمانت نہیں کراؤں گی، آنا گرفتار کرنا کر لینا. وہ آپ نے کبھی چلایا نہیں، وہ بھی ان کا بیان ہے کہ میں ضمانت نہیں کراؤں گی. پھر انہوں نے ضمانت کیوں کرائی؟ اب ان معاملات سے ہمیں بڑھنا چاہیے، آگے نکلنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، باپ نے کیا کیا، ماں نے کیا کیا. وہ ان معاملات سے بڑھنا چاہیے اور معاملات معاشی جو ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. سر لیکن میں معاشی کے اوپر آنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں آگے بڑھنا چاہیے. کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہم تو ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن مانتے نہیں ہیں، جے یو آئی نے بھی کہہ دیا. کہاں جائیں گے یہاں سے بڑھ کے؟ یہاں سے آگے تو دیوار نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ ہے آگے بڑھنے کا؟ نکل آئے گا، سیاستدان ہے، نکال لیں گے. شاہد خاقان عباسی تو وہی آدمی ہے نا جو بڑی شائستہ زبان میں سمجھتا تھا بولتا ہے، پر جب اس نے کہا کہ میں 6 فٹ 2 انچ کا ہوں اور میرے کوئی قریب آ کے دکھائے میں اس کو اسٹریچر پہ بھیجوں گا. اب یہ بات کہ ایک پارلیمنٹیرین سے آنی سابق تو وزیر اعظم. پہلوانی اکھاڑا تو نہیں ہے پہلوانی کا وہاں، اور وہ پرائم منسٹر بھی رہا ہے. یہ بھی اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اس قسم کی بات اگر کی جائے تو اگر ہم یہی گنوانا شروع ہو جائیں تو ایک دوسرے میں آپس میں ہی لگے رہیں گے. اور میرے تو خیال میں وقت اتنا نازک ہے اور یہ کووڈ بھی ہے اور معیشت بھی ہے کہ بجائے یہ کہ ایک دوسرے کو تبرے کرتے رہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. یہ بھی میں آپ نے چونکہ بات شروع میں کی تھی، آغاز میں آپ نے شروع کی تھی اور اس طرف دھیان نہیں گیا. کاشف، لانگ مارچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ جلسے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی سستا کام نہیں ہے. ایک جلسے پہ جس قسم کے مریم بی بی کے ہوئے ہیں اس پہ کروڑ ہار روپے لگتے ہیں. 5-7 کروڑ روپیہ کم از کم ایسے جلسے پہ لگتا ہے. اور وہ کہاں سے آتا ہے، کدھر کون سے اکاؤنٹ سے آتا ہے، کدھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. پھر لانگ مارچ تو سر یہ تو آپ ایک اور الزام لگا رہے ہیں پی ایم ایل این پر کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، اس کا حساب کتاب کدھر ہوتا ہے. اگر آپ یو انسینویٹنگ کہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آتی. میں نے تو خود لانگ مارچز کی ہیں اور ہم لانگ مارچز جب کرتے تھے تو ہمارے لیے چند گھنٹے کا دھرنا دینے کی ہمارے پاس سخت نہیں تھی. جس دن میں نے دھرنے کراؤڈ کو ڈسپرس کیا، یہ اور بات ہے کہ ہمارے بیچ میں ملیٹنٹس ایسے تھے
جو چاہتے تھے کہ دھرنا ہی دے دیں. مجھے young پتا تھا کہ lawyers, دھرنے کے لیے young تو lawyers, خالی ہے. young lawyers, I remember. ینگ ٹرکس جو تھے انہوں نے بڑا میرے خلاف ایک موومنٹ چلانے کی کوشش کی اور پورے ملک میں انہوں نے بڑا انتشار پھیلانے کی کوشش کی. سر بالکل ٹھیک ہے کہ سر, جی میں یہ ذرا چھوڑ واپس دیا. آ جاؤں. یہ بات ایک تاریخ کا میں سے آپ کے ساتھ انٹرویو بنتا ہے اس کے اوپر بھی. مجھے یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں 57 ووٹ ہو گئے, اب نون لیگ کہتی ہے لے آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں چیئرمین سینٹ کے خلاف. آپ کے خیال میں لانا چاہیے؟ میرا خیال میں ایک بالکل پارلیمانی طریقہ کار ہے اور وہ ہے 57 ووٹ ہو گئے ہیں تو یہ اب بالکل ایک راستہ ہے جو. اور آپ کہہ رہے ہیں باپ کے ووٹر, آپ کا خیال ہے باپ کے یہ سارے لوگ سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ ڈالیں گے؟ خیر سر پی ڈی ایم کے بارے میں بڑے سوال, سب کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی پی ڈی ایم, آگے نہیں چل سکتی, آپشنز ختم ہو گئے, کیونکہ جو چیز نون اور مولانا صاحب کو چاہیے پیپلز پارٹی اس راستے پر نہیں چلنا چاہتی. آگے کیسے چلیں گے آپ کے خیال میں؟ کیا راستہ نکلے گا اس کا؟ میں ایک چیز بتا دوں, جو راستہ مریم بی بی یا مولانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے یہ نہیں کہ ان کی دل میں کوئی کھوٹ ہے یا ان کی نیت نیک نہیں ہے یا وہ اپنے مقصد کو جو پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد ہے اس سے وہ انحراف کرتے ہیں. یعنی وہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو گرانا ہے, اس کی حکومت کو خاتمہ اس کا کرنا. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح وہ چاہتے ہیں. تحریک چلانا, آپ نے پہلے ہی ذکر کیا, ہم نے بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہیں. ایم آر ڈی کی تحریک میں نے کئی سال جیل میں رہا. اگر بریک اپ آپ کبھی 6 مہینے کبھی 8 مہینے ملا کے کریں, جیلیں کاٹیں, اور جس طرح ہم منظم کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر یہ جو لائرز موومنٹ ہوئی, لائرز موومنٹ کو چلانا آسان بہت مشکل ہے, اور سارے میسز کو موبیلائز کر لینا, ساتھ موبیلائز کر لینا, ان میں ایک خواب ان کی آنکھوں میں ڈال دینا. یہ خواب کوئی نہیں ہے, صرف اس پہ کوئی لانگ مارچ ہونا مشکل ہے کہ جی ہم وزیر اعظم کو گرانے جا رہے ہیں, وزیر اعظم کو گرانے جا رہے ہیں. سر ایک سیکنڈ رک جائیں, آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس پر لانگ مارچ نہیں ہو سکتا کہ ہم عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں؟ کوئی لانگ مارچ مانی خیز نہیں ہوگا. ہونے کو تو لانگ مارچ تو چھوٹے موٹے آپ جس چیز کو لانگ مارچ کہہ لیں, لیکن جو لانگ مارچ آتی ہے کیپٹل میں انٹر ہوتی ہے اور اس کے آگے سرنگو ہوتا ہے, یا وہ لانگ مارچ جب ابھی گجرانوالے نہیں پہنچی ہوتی اور حکومت کی تبدیلی ہو جاتی ہے, وہ لانگ مارچز ہوتی ہیں جن کے سے پتہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جب یہ پہنچیں گے, ان کے ساتھ گجرانوالے سے پہلے ہی اتنے لوگ ہو گئے ہیں, 70-80 ہزار لوگ تو ہمارے اس وقت ہو گئے تھے. اور یہ اگر ایک سر لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے پھر عمران خان کے خلاف لانگ مارچ نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ پاپولر تحریک نہیں ہے پی ڈی ایم کی. دیکھو عمران خان نے بھی تو لانگ مارچ کی کوشش کی تھی نا, اور طاہر القادری بھی اس کے ساتھ تھا. وہ کامیاب ہوا نہیں, ناکام ہوا. یہ تو کامیابی نہیں ہے کہ آپ کچھ بیریکیڈز لگے ہوئے ہوں وہ ہٹا لیں. آپ کے پاس آپ کے ساتھ 5-10 ہزار بندہ ہو, وہ بیریکیڈز ہٹا دے, پولیس ایک طرف کھڑی رہے, پولیس سمجھے ہم, اور جائز طور پہ سمجھے ہم 10-12 ہزار بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم کیسے کریں گے, تو وہ پیچھے ہٹ جائے, آپ بیریکیڈز ہٹا کے للکارتے ہوئے آگے چلے جائیں. یہ لانگ مارچ نہیں ہوتا. لانگ سر مارچ پھر راستہ بتائیں سر. پی ڈی ایم کا یک نکاتی ایجنڈا حکومت گرانا, وہ کیسے گرے گی اگر آپ کا خیال ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ لانگ مارچ جب ہوتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے. ہماری پہلی جو لانگ مارچ تھی جو 16 جون 2008 میں ہوئی, جس کا مجمع میں نے خود اکیلے نے برخاست کیا, جس پہ سارا میرے پہ یہ الزام لگ گیا. میں نے بچایا لائرز موومنٹ کو, کیونکہ دوسرے دن سارا دن اس سپاٹ کانکریٹ کے پریڈ گراؤنڈ پہ, ڈی چوک پہ, جہاں کوئی درخت اور سایہ نہیں تھا, آدھا دن بھی نہیں گزار سکتے تھے وکلا, اور ڈسپرس ہو جاتے یا ڈی ہائیڈریشن ہوتی, نہ ٹوائلٹس کا ہمارے پاس. سر اگر آپ یہ سب جانتے ہیں اور آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اعجاز صاحب, یہ تو باری میں مانتا ہوں, اسی لیے میں نے کہا آپ نے بڑی طریقے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا لانگ مارچ عمران خان کے خلاف نہیں ہو سکتا,
آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی حکومت نہیں گر میں سکتی؟ کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس طرح نہیں ہو سکتا. تو پھر اس طرح پھر پی ڈی ایم کیا کر سکتی ہے؟ پھر پی ڈی ایم تو کچھ نہیں کر سکتی سر، یہ تو پھر الیکشن الائنس ہی بن سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. میری گزارش سنو، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک دن مریم بی بی آ کے کہے آر یا پار. یہ آر یا پار ہونے والی باتیں نہیں ہوتی. اس میں بہت محنت کرنی پڑتی. اس میں جب تک آپ لیبر کو نہیں ملاتے، اس میں جب تک آپ سٹوڈنٹس کو نہیں ملاتے، اس میں جب تک آپ ان طبقات کو نہیں ملاتے، جوڑتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ مل کے ان کی مطالبات سن کے، نرسوں کے، ڈاکٹروں کے، ان سب کو جب تب فضا بنتی ہے، تب لانگ مارچ کی فضا بنتی ہے. تب لانگ مارچ اگر سر پھر کیا پھر اس ایسے لانگ مارچ کے لیے تو آپ کہیں گے میاں صاحب کو بھی واپس آنا چاہیے؟ ہاں تو میاں صاحب کو بالکل واپس، میاں صاحب وہاں بیٹھا رہے گا تو وہ لانگ مارچ ہوگی، اس کی پارٹی لانگ مارچ کرے گی. مریم نواز کافی نہیں ہے سر؟ جی مریم نواز کافی نہیں ہے؟ نہیں، مریم نواز کافی نہیں ہے. بہت دلیر ہے، بہت اس نے محنت کی ہے. یقیناً بھائی اس کے دب کے بیٹھے ہوئے. شرم آنی چاہیے ان کو، بھائیوں کو، جن کی بہن یا دھوپ میں مطلب ہے کہ جدوجہد کر رہی ہے. وہ غلط کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، میرا اس سے اختلاف ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ایک بہادر لڑکی کی طرح کھڑی ہے میدان میں. اور اس کے بھائی دونوں کے دونوں بھاگے ہوئے، اس کے کزنز بھاگے ہوئے، اس کا والد بھاگا ہوا. کزن ایک تو ادھر ہی ہے سر، حمزہ شہباز ہے. میں آخر میں سر، آپ کو عمران خان 5 سال پورے کرتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی تک تو کوئی چیلنج اس کو اس طرح کا نہیں نظر آتا کہ بہت چیلنج ہو. ابھی تک تو آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی نون لیگ سیدھے منہ بات نہیں کرتی. وہ اب کہنا شروع کر دیا ہے آصف علی زرداری کو اور چیئرمین بلاول کو کہ یہ سلیکٹڈ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیسے سلیکٹڈ ہے؟ اگر انہوں نے، میں نے پہلے دن سے، اور وہ ایک اور چینل تھا اس کے کوئی 2-3 مہینے پہلے، اس پہ میں نے سب سے پہلے کہا کہ آصف زرداری کی بات سنیں. یہ کہہ رہے تھے استعفے لے کے آئیں گے، استعفے ابھی دو، استعفے منہ پہ مارو. حاصل زرداری صاحب تو کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑ ہی نہیں سکتا، مجھے تو اپنے بچے کا بڑا خیال ہے، میرا ایک بیٹا. سو مسئلہ حاصل زرداری صاحب کے مسائل ہو رہا ہے. آخر میں یہ ہرگز نہیں کہا انہوں نے، ہرگز نہیں کہا. سر یہ کوٹ ہوا، کسی نے ڈینائی بھی نہیں کیا. مجھے آخر میں بتا دیں، آپ کو 5 سال بعد عمران خان ایز وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں 2023 میں؟ کاشف، تم نے مجھے پہلے بھی سنا ہے کہتے ہوئے، میرا مقولہ یہ ہے کہ ماضی کے علاوہ مستقبل نہیں رہا پاکستان میں کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. اور پی ڈی ایم گرا سکتی ہے اس حکومت کو سر؟ پی ڈی ایم اس طریقے پہ چلے گی اگر تو مولانا کے اور مریم نواز کے طریقے پہ چلے گی کہ ایک ہی دن ہم نے بس پہنچنا ہے اور ہم نے ابھی شروع ہی نہیں ہونی لانگ مارچ اور حکومت نے غائب ہو جانا ہے. اگر یہ ان کا رویہ ہے تو بالکل نہیں گرا سکتی. اگر وہ آصف زرداری سے مشورہ کرتے ہیں اور کچھ ذرا تھوڑا سا پکانا پڑتا ہے اس کو. سو جب پکائیں گے تو حکومت گرے گی، آپ کے خیال میں اس طرح نہیں گرے گی؟ جی 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 ٹھیک. بہت شکریہ جہاں سے صاحب. بریک کے بعد شاہد خاقان بھائی صاحب سے بات کریں گے آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان باسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ نے کل کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کا لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں مانتے. اس سے پہلے بھی سخت بیانات ہو چکے، سیز فائر ہو چکا، لیکن آپ نے پھر یہ بات کر دی. یہ اب لگتا ہے آپ کو کہ چل پائیں گے آپ لوگ اکٹھے؟ یہ دیکھیے، میرے ماننے میں نہیں، مان سکتے نہیں ہیں. جو لیڈرز اپوزیشن حکومتی اراکین کو اپنے ساتھ بٹھا کے اپوزیشن کرے، وہ کون سی اپوزیشن ہوگی؟ اور پھر وہ حکومتی اراکین کس طرح آئے ہیں؟ کون لایا ہے؟ کس کے کہنے پہ ہیں؟ کس کے کہنے پہ آپ ہیں؟ بتائیں. کیا مریم نواز شریف ٹھیک کہتے ہیں کہ باپ کے کہنے پر ہیں؟ باپ سے مراد ان کی اسٹیبلشمنٹ؟ میں سیدھی بات ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ حکومت کے اراکین پہلے دن اٹھ کے اپوزیشن بینچز پہ اپنے آپ کو اپوزیشن ڈکلیئر کر دیں. جو 3 سال سے حکومتی بینچز پہ بیٹھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، غور نہیں کر سکتا. کیا یہ ڈیل ہوئی ہے؟ مجھے نہیں پتا ڈیل، میں پتہ نہیں ڈیل ہے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یقیناً آپ کی گٹ فیلنگ؟ یقیناً دیکھیں، اس سے آپ اس کے ایفیکٹس دیکھ لیں
کہ آج پیپلز پارٹی پہ بڑا سیریس یہ ایک چارج ہے کہ انہوں نے انڈرمائن کیا ہے پی ڈی ایم کو, انہوں نے انڈرمائن کیا اپوزیشن کو سینیٹ میں, اور اس کی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ لیڈر آف اپوزیشن کو اتنی بڑی سیٹ نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے تھی, ہم نے تو ان کو چیئرمین سینیٹ کی سیٹ دی ہوئی تھی کہ وہ لے لیں. الیکشن ہوا, پورے ووٹ پڑے, وہ بدقسمتی سے ووٹ صحیح نہیں ایکسیپٹ ہوا, کوئی ایکسیپٹیبل ووٹس ہیں, لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. سر لیکن مریم نواز شریف صاحب جب کہتے ہیں کہ باپ کے کہنے پر باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان لوگوں نے ووٹ دیا. باپ ہے کون, باپ بنی کہاں پہ, سارا پاکستان جانتا ہے. دیٹ مینس کہ وہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. مجھے آپ بتا دیں نا, یہ لوگ 3 سال سے گورنمنٹ بینچز میں بیٹھے ہیں. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی ہے پیپلز پارٹی. میں مجھے تو جو ایویڈنس اس پہ بات کروں گا نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ 4 5 6 سینیٹرز ہیں جو گورنمنٹ بینچز پر بیٹھے ہیں, 3 4 ایسے ہیں جو کئی سال سے بیٹھے ہیں. اچانک آپ کو اپوزیشن ڈکلیئر کر دلاور خان اس بار ہوتا. دلاور خان تو ہمارا لیکن وہ بیٹھتے ادھر تھے اور آپ کے بندے نے کسی آپ سینٹر نے کہا تو ہم اپوزیشن میں کاؤنٹ کرتے ہیں نا, چلیں اپوزیشن میں کاؤنٹ کرتے ہیں, باقی تو پکے وہاں پر بیٹھے 3 سال سے بیٹھے ہوئے. یہ مذاق ہمیں. سو آپ یہ کہہ رہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں, پھر وہ پی ڈی ایم میں کیسے چلیں گے آپ کے ساتھ؟ نہیں, میں نہیں کہتا ہوں. مریم نواز شریف کہتی ہیں جو حقائق ہیں اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سوال کا جواب کسی کو دینا ہوگا. آپ پی ڈی ایم تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے نظام کو بدلنا ہے. ہم تو یہ کام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے, ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا ہوگا, ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا, یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے. اگر پی ڈی ایم کے اندر سے ایک جماعت اسٹیبلشمنٹ یا حکومت سے کولیبریٹ کر رہی ہے ایک لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ لینے کے لیے, تو کل بڑے ایشوز پر کیا ان پر اعتماد ہوگا؟ یہ تو میرے تو ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ کریٹ ہو گیا ہے. سر یہ بتائیے, آپ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ اسٹیبلشمنٹ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی کہنا ہے, پھر تو بڑی آبویس بات ہے کہ پی ڈی ایم تو شاید اب آگے نہ چل پائے. ول دیٹ بی فیئر؟ دیکھیں وہ یہ بتا دیں, پیپلز پارٹی یہ بتا دے کہ انہوں نے کام کیوں کیا ہے, کس کے کہنے پہ کیا, کیسے کیا ہے. جب آپ کے پاس اتنے لوگ اپوزیشن کے موجود ہیں, آپ نے بیٹھ کر ایگریمنٹ کیا ہے, اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کے پاس چلے جائیں کہ جی ہمیں چاہیے یہ سیٹ, ان کو مل جاتی. سر لیکن وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل تو پھر ساری کرتے ہیں نا. میاں صاحب باہر گئے, اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے گئے, باپ نام چلے پھر انہوں نے مان لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز خاموش تھی. میں نے دیکھے, آپ کا خیال ہے یہ سب ڈیل ہوئی ہے نا؟ میں نے کوئی ڈیل نہیں ہے. دیکھیں ڈیل کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ڈیل کا ایفیکٹ کیا ہے؟ میاں صاحب کا باہر, آپ کس کا؟ میاں صاحب کا. مریم بی بی کا خاموش ہونا. میاں صاحب بیمار تھے, ریکارڈ آپ کے پاس بھی ہے, سب کے پاس ہے. اسے اب ڈیل سارا پاکستان ڈیل کرے. مجھے ای سی ایل سے میں 2 سال سے ای سی ایل پہ ہوں. میرے بہنوئی بیمار تھے, میں نے اپلائی کیا, 3 ہفتے لگے, وہ اس کو بھی کہتے ہیں وہ پرمیشن مل گئی, ان کا ڈیل ہو گئی ہے. بھائی وہ ریجیکٹ کر دیتے, میں عدالت جاتا, عدالت دیتے, پھر کہتے ڈیل ہو گئی ہے. یہاں تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو, آپ کو کہیں سے کوئی تھوڑا بہت انصاف مل جائے, کہتے ڈیل ہو گئی ہے. بھائی ڈیل تو وہ ہے. خورشید شاندر کہتے ہیں میاں صاحب کی باہر جانا ڈیل کا نتیجہ, مریم بی بی کا خاموش ہونا ڈیل کا نتیجہ, زبیر صاحب کی ملاقات, پنجاب کا الیکشن, پنجاب میں سینٹ الیکشن ہی نہیں ہوا. پنجاب میں سینٹ الیکشن نہ لیڈی سیٹ پہ ہوا تھا, نہ ٹیکنوکریٹ پہ ہوا تھا. ہم نے جب دیکھا کہ وہاں پر ایک بازار لگ گیا ہے, ہم نے اپنا چوتھا کینڈیڈیٹ بھی ڈرا کر لیا. سر بازار تو سینٹ میں بھی, سینٹر میں بھی لگا ہوا تھا, ماسی بھی کہاں پر؟ یہاں کوئی بازار نہیں تھا. یہاں تو 1 to 1 مقابلہ تھا, ووٹر موجود تھے. وہاں تو ہمارے پاس 3 سیٹیں پوری تھیں, ایک پر ہمارے پاس 20-22 ووٹر تھے, آدھے سے زیادہ ووٹر تھے. ہم کوشش کر رہے تھے چوتھی سیٹ کے لیے, اور یہ خیال ہے کہ مل جاتی ہے آپ کو؟ نہیں, مشکل تھا. جب ہم نے دیکھا کہ مشکل ہے تو ہم نے کہا یار ہم اس کام میں نہیں پڑیں گے. ڈیل نہیں ہوئی. نہیں ڈیل, کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ تو اپوز کر رہی تھی اس ڈیل کس, آپ یہ جانتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اس کے حق میں نہیں. نہیں, یہ باتیں میں نے سنی, کوئی ایسی بات نہیں تھی. دیکھیے ڈیل کس مقصد کے لیے, کہ میں ایک سیٹ چھوڑ دوں؟ میں تو 3 سیٹیں اپنی جو تھی وہ لے لی, بات ختم ہو گئی. یہ ڈیل تو یہاں پر جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا ہے, اس میں بہت ابہام پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک, یہ تو بڑی آبویس بات ہے نا. میں اس کو ڈیل نہیں کہتا, لیکن پیپلز پارٹی کو ڈیل کہہ رہے ہیں سر, اور کرتے بھی ہیں نہیں بھی کہتے, مریم نواز کہتی بھی ہیں نہیں بھی کہتے. اتنی بڑی جماعت ہے, خود سوچنا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے انہوں نے یہ ابہام سارا پیدا کیا.
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लिए, लेकिन लीडर पंजाब अभी हमें कहते थे यार बन जाते, रोज बन जाए, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। और ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਸਰ सर, ਮੰਨੇ से मैं- नोचते हैं तो साहब मनी का छोड़ तो ना मैं करें ना हर सर। वेला बनने को तैयार हूं, हर वेला यकीन करें। मुझसे पूछे यार मियां साहब को कॉल कर दे, पीडीएम को कह दे यार हमें लीडर ऑफ अपोजिशन सीट चाहिए। सर पंजाब में अदम एतमाद क्यों नहीं लाते? वो कहते हैं हमजा शहबाज से बन जाए चीफ मिनिस्टर। कौन कहता है? पीपल्स पार्टी ने कहा, आपके मैं बिलावल साहब को सुना देता वहां हूं। पर पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। आपके बस वोट सर पूरे 7 वोटर हैं पंजाब में, एक लाइन लग जाएगी एमपीएस की जो पीएमएलएन के साथ चलने को तैयार है। क्यों नहीं मानते उनकी बात फिर आप? क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने अदम एतमाद इस मुल्क में किया हुआ है। ये बातें वो लोग करते हैं जो ना अदम एतमाद को समझते हैं ना कभी किया है। आपका ख्याल है कि जब तक क्या होगा तो अदम एतमाद जी, कामयाब जो आप कहना चाहते थे, तो एस्टैब्लिशमेंट जब तक साथ नहीं होगी, एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, अदम एतमाद यहां नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट की कैपेसिटी है, क्योंकि हमारा मुल्क में ना आइन के मुताबिक चलता है, ना कानून के मुताबिक चलता है, ना यहाँ पार्लिमान की रवायात पर चलता है, ना इखलाकी कदरें हैं, ना कानून की इज्जत है। तो यहाँ पर संजरानी साहब के खिलाफ क्यों लाना चाह रहे हैं? जी फिर संजरानी साहब के खिलाफ क्यों लाना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो अब भाई पीपल्स पार्टी ने आपके पास बंदे पूरे कर दिए, 30 उनके पास है, 27 हमारे पास हैं। इस 57 मेंबर सेनेट में मौजूद है। आप अदम एतमाद करके देख लें, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। हमारे पास 64 से नहीं हुआ था। मैं देखिए ये मजा का खेज बातें, बड़ी हकायक है, ये इस मुल्क के हकायक है सर, लेकिन इस मुल्क की बहुत सी हकीकतें हैं ना। मसला जी। ये है कि पावर पॉलिटिक्स है, ये भी इस मुल्क की हकीकत है। सर। ये पावर पॉलिटिक्स, मैं तो हर पॉलिटिक्स को ये देखता हूं कि उसने मुल्क को फायदा पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। जो चीज नुकसान पहुंचाती है वो नहीं करनी चाहिए। आप मुल्क का देखते हैं, लेकिन सियासी जमातें अपना फायदा देखकर फैसले करती हैं। आपने पीपल्स पार्टी की मिसाल दी, उन्होंने देखा हमारा मुनाफा किस चीज में, उन्होंने उसके मुताबिक फैसले किए। माजी अगर आप सारा उठा के देख लें, 2008 से अगर मैं नून की मैं आपको तारीख बता सकता हूँ कहाँ कहाँ एस्टैब्लिशमेंट नहीं, 85 से शुरू कर लें। चले वो तो मैं तो स्याह देखें, दौर था ना, स्याह दौर को खत्म कर देते हैं आप। 2008 से दौर आगे नहीं था, स्याह दौर तो 88 में ज़ियाउल साहब फौत हो गए थे, हलाक हो गए थे, बात खत्म हो गई, जमहूरियत चलती रही है। हमारे मुल्क में नहीं है जमहूरियत, इस बात के इतराफ कर लें। तो यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का बहुत असर है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो मुल्क इस तरह नहीं चल रहा। अगर आपका मुल्क चल रहा होता तो हम कहते हैं हाँ जी बड़ी अच्छी बात है, हम मुल्क में अदम एतमाद भी नहीं, हमने स्टेबिलिटी दी हुई है मुल्क को, एस्टैब्लिशमेंट ने स्टेबिलिटी दी हुई है। लेकिन मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। जो एक्सपेरिमेंट हमने किया नाकाम हो गया, जो तजर्बा किया नाकाम हो आपका गया। तजर्बा तो कामयाब हुआ मुस्लिम लीग नून का। कौन सा? ये अब आपकी पार्टी तो अब लीडिंग पार्टी बन गई पाकिस्तान की। तजर्बा ही था ना एस्टैब्लिशमेंट का। मियां साहब तजर्बा थे तजर्बे एस्टैब्लिशमेंट। बहुत से हुए, पीएमएल क्यू का तजर्बा नहीं था। हुए तो ये बहुत तो से, ये कुछ तो जब नाकाम नॉन हुए पार्टी हैं, इलेक्शन कुछ आया, कामयाब भी हुए ना सर। नॉन पार्टी इलेक्शन आया, उसके अंदर एक जमात बन गई, तो कामयाब हुआ ना तजर्बा। नहीं, तजर्बा देखें, तजर्बे बहुत से रहे हैं। मतलब ये तो माने ना कि आपका तजर्बा तो कामयाब रहा ना सर। पार्लियामेंटेरियन भी बनी, यहाँ पीएमक्यू भी बना, यहाँ पर पीटीआई भी बनी, ये सब बने। तो उसको एक तरफ रख दें। आज हमारे लिए बड़ा आसान रास्ता है, आपने खुद बताया, अदम एतमाद पंजाब में। अदम एतमाद यहां हो जाएगा। अदम एतमाद जो हमने नंबर्स देखे हैं गिलानी साहब के इलेक्शन में, जो लोग तंग हैं इस हुकूमत से, एक दिन की बात सर है। वैसे ये बताएं, मुझे आपके एक सेनेटर ने ये बात बताई मुझे कि 4 लोग तो आपके पास थे जिस वक्त वजीर आजम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे। आपने पीपल्स पार्टी से कहा कि ये हुकूमत गिर सकती है अगर 3-4 औरों ने इनकार कर दिया, ये बात ठीक? नहीं, 4 नहीं थे, 5 थे, 5 थे 5 लोग थे, और आपको सिर्फ 3 और चाहिए थे। 3 और चाहिए थे जी। पीपल्स पार्टी। लेकिन वो हो नहीं सकता था, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन आपकी पीपल्स पार्टी से बात हुई थी? उसको रहने दे ना सर, बताएं ना, मैं लोग उसको सुन रहे हैं, नहीं, आप तो नहीं, सच बात कर मैं रहे हैं। देखें, ये वो इत्तेमाद की बातें होती हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। यकीन लेकिन करें। मैं अगर ठीक कह रहा हूं तो खामोश हो जाए। नहीं, मैं खामोश भी नहीं होता। मैं आपको नफी में जवाब दूंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप ये गलत बात कह रहा हूं मैं, या इसलिए क्योंकि आप अंदर की बातें बाहर नहीं लाना नहीं, चाहते? देखिए वो बहुत सी बातें होती हैं, सियासत में बहुत सी बातें होती हैं जो इत्तेमाद में रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहब आप बाहर जाना चाह रही? मेरा नहीं ख्याल, मैंने कभी ऐसी बात सुनी नहीं है। आज मैं देखिए, आसिफ अजीज साहब एक टीवी चैनल से कह रहे बाहर जाना कोई प्रिविलेज नहीं है। आप ईसीएल में केसेस- होके जाना प्रिविलेज है सर। जी, तो ईसीएल आप कितना अरसा रखेंगे? मैं 2000 से 2008 तक ईसीएल में रहा हूं, 9 साल। एक खत लिखते थे सेक्रेटरी इंटीरियर को कि जाना है, मेरी ये काम है, शाम को आपको एग्जामिशन 1 टाइम मिल जाती थी। ठीक। भाई हमने जिंदगी तो गुजारनी है ना, हमने कारोबार भी करना है,
ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں. آپ نے زندگی کو بند کیا ہوا ہے, کاروبار بھی بند ہے, تو اس لیے یہ گنجائش موجود ہوتی ہے, یہ پریولیج نہیں ہے. سر اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی سنا, کیونکہ آپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں, جی, انہوں نے کہا یہ ان کا لیگل رائٹ ہے, اگر حکومت نہیں دے گی تو عدالت ہے, عدالت میں کیس موجود ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا, اور وہ بیمار ہیں. لگا ان کی بات سن کے ایسے جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانے دینا چاہیے, وہ جانا چاہتی ہیں. انہوں نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا, لیکن یہ خواہش ان کا حق ہے, میں اور آپ ان سے نہیں لے سکتے. اگر وہ ان کو رائٹ ان کا ہے, ایک کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, عدالت جائیں گی, اگر حکومت نہیں دیتی عدالت چل جائیں گی. لیکن وہ تو کہتی ہے میں جب تک یہ حکومت نہیں جاتی میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گی, تو اس کی وجہ سے یہ بھاگ پیدا ہوتا ہے. زبردستی آپ ان کو نہیں بھیج سکتے, زبردستی رکھ بھی نہیں سکتے, زبردستی واپس بھی نہیں لا سکتے. میاں صاحب کے کیس میں یہ بھی بالکل میاں صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے, بالکل نہیں آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ علاج کرا کے علاج کے لیے گئے ہیں. نہیں, یا تو زبیر صاحب ان کے ترجمان ہیں, آپ نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ علاج مسئلہ نہیں ہے, ان کو فیئر ٹرائل پاکستان میں نہیں ملے گا. سو یہ پہلے فیصلہ پارٹی میں کر لیں کہ وہ واپس علاج کی وجہ سے نہیں آ رہے یا فیئر ٹرائل کی وجہ سے. ٹرائل میں نہیں ہے, اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے, ان کے انصاف نہیں ملا نہ ملے گا, یہ بات واضح ہے. آپ ذرا آبجیکٹولی معاملے کو دیکھیں نا. ایک جج سے بلیک میل کر کے کنوکٹ کرایا, جج نے مان لیا, جج کو ہائی کورٹ نے نکال دیا, اس بات پر فیصلہ قائم ہے. آپ مطلب یہ انصاف کا تھا. میاں صاحب بیمار ہیں, 3 میجر سرجریز ہونی ہے, جب وہ ہو جائیں گی اس کے بعد آ جائیں گے. اس سے پہلے بالکل ہمارا ان کو بڑا کلیئر میسج ہے. اگلے 3-4 سال میں ہوتی ہے یہ سرجری کہ نہیں ہوتی سر؟ جی, اگلے 3-4 سال میں ہو جائے گی کہ نہیں سرجری؟ میرا ٹوٹل 6 سے 9 مہینے کا پروسیس ہے, لیکن 6 سے 9 مہینے کا پروسیس ہے, ایک دوسرے کے بعد ہوتی ہیں. اور ایک سرجری ایسی ہے جو انگلینڈ میں بھی شاید نہ ہو سکے, کم از کم جو میں نے رپورٹ. سب مریخ پہ تو نہیں جا سکتے, خدا سے کتنے جانا پڑے گا. دیکھیں یہ کو ماربیڈیٹیز ہیں, ان سرجریوں کا آپس میں لنکیجز ہیں. میں نے امریکہ میں وہ خود رپورٹ دیکھی ہے کہ وہ کہا گیا ہے کہ یہ امریکہ میں بہتر ہوتی ہے, وہ جب وہاں پر کروائیں تو آپ وہاں پر آپ کی بہتر ہوگی. یہ فیصلہ ان تک چھوڑ دیں. آپ بھول جاتے ہیں ہم نے ان کو حکومت سے نکالا, نااہل کیا, سیاست سے نکالا, جیل میں ڈالا, اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جان بھی لینا چاہتے ہیں. نہیں سر, مسئلہ یہ ہے, دیکھیں پھر جب لیڈرز کی بات کرتے ہیں نا, میرا ایک اپنا ویو ہے, شاید ٹھیک ہو یا غلط ہو, لیڈرز یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشکل ہے میں جا رہا ہوں, آسان ہوگی تو میں آ جاؤں گا. لیڈر اگر بیمار ہو, بالکل اس کا حق ہے علاج کروائیں. لیڈر نیلسن منڈیلا بھی تھا. کووڈ ہے, میاں صاحب وہی آدمی ہے جو ملک سے باہر تھے جب کنوکشن ہوئی الیکشن کے اندر, ملک باہر سے آئے بیٹی کے ساتھ اور جیل چلے گئے. یہ باتیں بھی ہم بھول جاتے ہیں. میاں صاحب اس معاملے سے بھاگنے والے نہیں ہیں, لیکن علاج ان کا حق ہے, صحت ان کا حق ہے, اور وہ اس کے مطابق ہی آئیں گے. ٹھیک, ایک بریک لے لوں, پھر پی ڈی ایم کا مستقبل. سب مولانا صاحب خاموش ہو گئے, سڈنلی بیان بازی آپس میں جاری ہے, حکومت کہیں بیک برنر پہ چلی گئی ہے پی ڈی ایم کی. کیا ایسے ہی رہے گا؟ ایک بریک کے بعد شاید یہ ساری باتیں پوچھتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اعتراض صاحب سے بھی بات ہو رہی سر, وہ کہتے ہیں حکومت نہیں گرتی, ابھی جس حالت میں پی ڈی ایم ہے اس سے نہیں گر سکتی. آپ کا کیا خیال؟ حکومت گری ہوئی ہے. حکومت مطلب گھر بھیجنا وزیر اعظم کو. جی دیکھیے, گھر بھیجنا وزیر اعظم کو, میں نے پہلے آپ کو کہا نا, اسٹیبلشمنٹ جب چاہے گی تو جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا. ورنہ ہمارے ملک میں جس طرح جاتے ہیں وزیر اعظم, آپ ہاتھ کھڑے کر دیں ویسے نہیں, ہاتھ کھڑے کرنے کی بات نہیں ہے. میں آپ کو پروسیس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اسمبلی کے اندر عدم اعتماد سے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ بغیر نہیں ہوتا. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اتنی ناکام ہو چکی ہے, لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں, اکانومی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے. آج ملک کے معاملات کا حل ہی اس میں ہے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں, لیکن الیکشن سے پہلے آپ کے ذہن میں کوئی فارمولا ہوگا نا ایس پی ڈی ایم, ہاؤ ڈو یو تھنک آپ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, فارمولا پی ڈی ایم کا یہی ہے. ہم صرف الیکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں نظام کی تبدیلی, اور نظام کی تبدیلی صرف واپس آئین پر آنے میں ہے. وہ کیسے ہوگا؟ آپ جس دن آئین پر ملک کو چلائیں گے, ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے گا. بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کو کرنے کا کوئی طریقہ کار کرنے کا طریقہ یہی ہے. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں نا. ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ کیا ہمیں تشویش نہیں ہے؟ کیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ نہیں سر, یہ بتائیں ہوگی کیسے,
हाउ डू यू प्रपोज टू डू दैट? मसला ये कि या देखिए तो मैं हो सकता है बड़ी आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन अगर हमें ना आई एग्री विद यू जी मैं बिल्कुल आपसे मैं अगर आपको मुल्क की परवाह है, आप अपने हालात को देख लें। सर आपने देखा एक पार्टी जो आपके साथ है, जो इसी तरह की बड़े बड़े असूल जमहूरियत की बात करती है, मौका पहला मिला उन्होंने जाके डील कर ली बकौल आपके। उन्होंने गलती की है। कैसे उन्होंने देखे एएनपी उन्हीं के साथ जाके खड़ी हो गई, इसका मतलब इंडोर्स कर रही है पीडीएम के अंदर। एक पार्टी से बात कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 पार्टियों से फर्क नहीं पड़ता। ये जो पीडीएम की जो तहरीक है, ये एक नुक्ते पर है, मुल्क को आइन के मुताबिक बनाएं, आइन के मुताबिक चलाएं। हुकूमत में आएंगे तो बनाएंगे ना, जरूरी नहीं है। आप बाहर रहकर तहरीक चल रही है ना आज, और पाकिस्तान की हर सूबे की जमात, हर फिक्र की जमात, दीनी जमातें, कौम परस्त जमातें, हर जमात इसके अंदर मौजूद है। जितना पीडीएम ने पाकिस्तान को यूनाइट किया, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। पीडीएम चल जाएगी, बिल्कुल चलेगी। पार्टी ऐसा होगी, इसका नुकसान उसको होगा जो पीडीएम छोड़ेगा। अगर आप पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नुक्ते पर नहीं आते, आपको लगता है कि यहां से पोजीशनें रीएडजस्ट होंगी, या आपकी पोजीशन पर आएंगे तो साथ चलेंगे, वरना नहीं चल सकते? देखिए, जो पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के एतमाद को ठेस पहुंचाई है, उसको उनको दुरुस्त करना होगा। ये रास्ता वो खुद ढूंढे कैसे, कि किस तरह उस एतमाद को बहाल करते हैं। आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें, वो अपना रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसा कौन सा रास्ता? बात लीडर ऑफ द अपोजिशन की नहीं है। उन्होंने हुकूमत के साथ कोलैबोरेट करके एक बड़ी छोटी कुर्सी हासिल की है। लेकिन वो आपका एतमाद कैसे आखिरी 30 सेकंड वो बहाल करें, वो बहाल कैसे? ये रास्ता वो खुद ढूंढे। इतनी पुरानी जमात है, कौन सा रास्ता? इतने इतनी अरसे से आप रास्ता बताना मेरा काम नहीं है। एतमाद को ठेस उन्होंने पहुंचाई है, उस एतमाद को बहाल करने का रास्ता भी खुद ढूंढे। क्योंकि ट्रस्ट जाना बड़ा आसानी से चला जाता, आता बड़ा मुश्किल से, बड़ा मुश्किल से है। लेकिन वो कौन सा रास्ता है? मुझे तो ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जो जिसपे वो अपने आप को साबित कर सके। सियासी जमात है, बड़े जीरक सियासतदान हैं, ये काम करने से पहले सोचना चाहिए था, अब कर दिया है, रास्ता ढूंढें। पीडीएम की जमातों के साथ अपना एतमाद बहाल करें, ट्रस्ट बहाल करें। मौलाना साहब खामोश क्यों हैं? खामोश नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, ठीक हो जाएंगे? नहीं, वो मैं 1-2 दिन में आएंगे इस्लामाबाद। ठीक, बहुत शुक्रिया गौतम, आपने इजाजत दीजिए। अल्लाह। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus par an.